अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। सबसे बड़ी खबर, क्या खबर है? सबसे बड़ी खबर यकीनन सबसे बड़ी खबर यही है, आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। कल की खबर है और बड़ी ही अहम खबर है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो है वो बड़ा ही नाम चल रहा है, बड़ी उनकी तारीफें जो है वो हो रही है। पाकिस्तान में तो ओब्वियसली हो ही रही है, और तारीफ के वो हकदार भी हैं, क्योंकि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया, जिस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर जो है वो अपना माइंड, अपना दिमाग जो है वो लगाया, अपना वक्त लगाया, तो इस ओहदे पर तरक्की जो है वो बनती थी उनकी, वो डिजर्व करते थे ऐसी तरक्की। और ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में दूसरी बार जो है वो आर्मी चीफ को ऐसे ओहदे पर 5 स्टार के ओहदे पर जो है वो एजाजी तरक्की जो है वो दी गई है। दूसरी, कल ये फैसला वफाकी काबीना में हुआ है। साथ ही जो एयर चीफ है उनको भी ये कहा गया, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का वक्त जो है वो पूरा हो गया था, लेकिन वफाकी काबीना ने फैसला किया कि फिलहाल वो जो है अपनी ये जो मुद्दत मुलाजमत है उनकी खत्म हो गई, लेकिन फिलहाल वो अपने इस ओहदे पर काम जो है वो जारी रखें। ये कल की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। आर्मी चीफ को क्यों तरक्की दी गई है, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी है पूरी, वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा एयर चीफ को क्यों कहा गया कि वो अपना काम जारी रखें, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है और इसी खबर से जो है वो जुड़ी हुई है, वो है कि इंटरनेशनल खबर है, भारत के हवाले से है। यकीनन आपको पता है भारत के साथ जो पाकिस्तान के हालात है वो काफी कशीदा चल रहे हैं, और उस कशीदगी के बाद जब से ये हालात खराब हुए हैं तो भारत जो है वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अब 1 महीने तक मजीद जो है वो भारत पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और एक दिन का अगर हम हिसाब लगाएं कि एक दिन भारत के जो जहाज है वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करते, तो कितना पाकिस्तान को, भारत को जो है वो नुकसान होता है? वो होता है भाईजान 8 अरब रुपए एक दिन का भारत को नुकसान होता है। क्यों होता है? कि वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नुकसान उनको क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? उनकी अपनी उंगली की वजह से, और वो उंगली जो उन्होंने दिखाई थी पाकिस्तान ने वो तोड़कर जो है उन्हें वापस दे दी। अब वो उंगली उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब जो है वो इस नुकसान को जब पूरी तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे। तीसरी सबसे बड़ी खबर, ये पॉइंट में बता रहा हूं, तफसील में हम बाद में जाएंगे। पहलगाम वाकया हुआ, भारत ने राफेल भेजे, पाकिस्तान ने राफेल को ऐसे तोड़ के वापस भेज दिया। राफेल क्यों गिरे? राफेल की में भारत ने खरीदने में राफेल में क्या करप्शन हुई, मोदी ने क्या करप्शन की, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा राफेल का मुआहदा कब हुआ, कितने राफेल इन्होंने खरीदे थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये क्या हुआ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त मुल्क की सियासत है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बार फिर बड़ी मुश्किल से फंस गई है। और मुश्किल से क्यों फंसी है? मई का जो महीना है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है। मई में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने जिस तरह से GHQ पर हमला किया, जिस तरह से लाहौर में जो दीगर अहम मकामात हैं, तरीके मकामात हैं, उनके ऊपर हमला किया, और उस वक्त से उनके ऊपर जो सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। और अभी इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुसलसल ऐसे बयान दे रही है जिनकी वजह से लगता नहीं है कोई एक बयान भी उनका ऑफिशियल हो या किसी बात पे वो संजीदा हो। कभी वो कहती हैं इमरान खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, कभी वो कहते हैं कि हम जो है हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, कभी वो कहते हैं कि जी हम जो मुल्क की खातिर जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब की तरह से उन्होंने कहा कि मैं डील कोई नहीं करूंगा। जब अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, फिर अब डील की बात कर रहे हैं, बाद में आएंगे। शुरू से जी चलते हैं, एक बार फिर से जो अहम पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को ओहदे पर उनको एक एजाजी जो ओहदा है फील्ड मार्शल का 5 स्टार का, वो उनसे नवाजा गया है। कल विफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में यह फैसला किया कि विफाकी काबीना ने जो पहलगाम वाकया हुआ उस वाकये में भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, और उसके बाद भारत की जानिब से 3 बार यह कोशिश की गई कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, और उस अटैक में पाकिस्तान को जो है नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में जब हम पाकिस्तान को रुसवा कर देंगे, पाकिस्तान की एयर बेसिस को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के GF-17 थंडर को तबाह करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था पाकिस्तान में एक हाफिज ऐसा बैठा है जिसको सब कुछ पता है, और उस हाफिज ने, भारत ने जहां से भारत की सोच शुरू होती है, उस हाफिज की सोच वहां से आगे शुरू होती है। जहां से भारत की सोच खत्म होती है वहां से हाफिज साहब कहते हैं भाईजान मैं अभी यहां से सोच शुरू कर रहा हूं। तो हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को ओहदे पर इस वजह से तरक्की दी गई है कि भारत ने जो प्लानिंग की थी पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा करने की, बर्बाद करने के, उस सारी प्लानिंग को, उस सारे प्रोपेगेंडे को एक छोटी सी तीली के साथ, एक छोटे से फूके के साथ आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने भारत के सारे जो मिलिया मेट कर दिया है, सब कुछ भारत को जो है वो बर्बाद कर दिया। मोदी जो है वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आर्मी चीफ ने।
تو یہ ساری جو صورتحال ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس کے بعد صبح کی اذان، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد چیف آف آرمی سٹاف نے، حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب نے صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے آپریشن کو بنیان المرصوص کا نام دیا اور جہاز جو ہے وہ چلا دیے جی، آؤ جی بھارت اب تم ہمارا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد 4 گھنٹے میں جو بھارت کا ملیا میٹ کیا، جو بھارت کی مٹی پلیت کی، جو بھارت کا بیڑا غرق کیا، ان کے رفیلوں کا جو بیڑا غرق کیا، پوری دنیا میں جو ان کی بدنامی کی، نہ مودی منہ دکھانے کے قابل تھا، نہ ان کی دیگر جو لوگ تھے وہ منہ دکھانے کے قابل تھے، اور ان کا میڈیا بھی اینڈ پہ جو رسوا ہوا۔ تو وہ ساری جو سازش، سارا جو ایک پلان کریٹ، ایک اسکرپٹ کیا گیا آرمی چیف صاحب نے، اس ساری بدولت ان کی قابلیت، ان کی محنت، ان کا ٹیلنٹ، ان کی سوچ، ان کی پلاننگ، ان کا جواب، ان کا رد عمل، بھارت کو سرپرائز، اس ساری صورتحال کے پیش نظر کل وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ عہدے پر ترقی دی جائے، یعنی ایک اعزازی عہدہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ دوسری بار پاکستان میں ہو رہا ہے، دوسرے آرمی چیف ہیں جن کو عہدے پر جو ہے وہ ترقی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی جو ایئر چیف ہے، یقیناً جو آپریشن بنیان و مرصوص تھا، اہم کردار ان کا بھی تھا۔ ظاہر ہے ساروں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، ساروں ایک پیج پر بیٹھ کر، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر جو ہے ساری پلاننگ کو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان کوئی ایک کا نہیں ہے۔ تو جب ہم سب مل کر کام کریں گے تو یقیناً ہمارا پاکستان ہے، تو ہمارا پاکستانی بلند ہوگا، ہمارا پاکستانی فخر سے اونچا ہوگا اور ہمارا پاکستانی محفوظ رہے گا۔ لیکن جب ہم الگ الگ ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہمارا پاکستان ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور ہم دشمن کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کو ایک موقع فراہم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تھی، ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے پھر ایک ایسا بھارت کو سرپرائز ہے جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ایک پیج پر آ گیا، پورا ملک جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ پہلے باتیں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جی اب اتنا آپ کو بجٹ جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ کیوں سیاست میں انٹری کر رہے ہیں، آپ کیوں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائی جان اب انہوں نے ثابت کر کے دیا کہ ہم سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اب ہمیں ہمارا تانے نہ دیں، اب جتنا بجٹ ہمیں دے رہے ہیں ہم نے اس سے اکثر ان سے زیادہ ہم نے کر کے دیا ہے۔ رافیل طیارے بھارت نے کہاں سے خریدے تھے؟ ہمارے JF-17 تھنڈر ان کے منہ پر مارے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے منہ پر تماچا جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یعنی افواج پاکستان کے خلاف جو باتیں کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے منہ پر تماچا ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ بہتر سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی جان آگے چلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑی ہی شدید مشکلات کا شکار ہے، بیانات پہ بیانات، تبدیلیاں پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کرنے جا رہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہی صورتحال ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے آپ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ایک صورت آ سکتے ہیں کہ آپ خاموش رہے، یہ دوبارہ دھرنے، جلسے، جلوس، ملک بند، اسلام آباد بند، روڈ بند، ٹینکر، فلاں فلاں فلاں، ملک برباد ہو چکا ہے۔ دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ آپ کے دھرنوں کی وجہ سے، آپ کے جلسوں کی وجہ سے جو ہے وہ گر چکی ہے۔ بھائی جان بات یہ ہے، بات کو سمجھیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ اس وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب آپ اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر، اب وہاں پر سکون سے کرے، ہمیں بھی یہاں پر سکون سے کام جو ہے وہ کرنے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو صورتحال کریٹ ہوئی آپریشن بنیاد و مرصوص پر بھارت کے ساتھ، اس وقت انہوں نے ضمانت کی جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی۔ یقیناً وہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ کسی ایسی جگہ پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں جو ہے وہ انتشار جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے دی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چونکہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، دشمن کی نظر پاکستان پہ، تو ہم سب جو ہے وہ ہم سب کا ایک پیج پر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کو پہلے سمجھ آ جاتی تو 2 سال آپ جیل میں خوار نہ ہوتے، بلکہ آپ بیٹھے ہوتے بنی گالا میں آم کھا رہے ہوتے، ایپل کھا رہے ہوتے، تازہ تازہ دودھ، گرما گرما ٹھنڈا ٹھنڈا بھینس کا دودھ پی رہے ہوتے، تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے، آپ کی سیاست بھی چل رہی ہوتی۔ لیکن آپ نے جیل میں بیٹھ کر ضد کیا کہ مجھے جو ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے، تو آپ کو نہیں پتا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ اب کہاں سے کہاں چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چونکہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، دشمن کی نظر پاکستان پہ، تو ہم سب جو ہے وہ ہم سب کا ایک پیج پر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کو پہلے سمجھ آ جاتی تو 2 سال آپ جیل میں خوار نہ ہوتے، بلکہ آپ بیٹھے ہوتے بنی گالا میں آم کھا رہے ہوتے، ایپل کھا رہے ہوتے، تازہ تازہ دودھ، گرما گرما ٹھنڈا ٹھنڈا بھینس کا دودھ پی رہے ہوتے، تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے، آپ کی سیاست بھی چل رہی ہوتی۔ لیکن آپ نے جیل میں بیٹھ کر ضد کیا کہ مجھے جو ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے، تو آپ کو نہیں پتا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ اب کہاں سے کہاں چلے گئے، آپ لوگ اب بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ دوسرا بیٹھنے کے تیار ہے یا نہیں، اور اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو آپ نے شروع سے جو پی ٹی آئی اسٹارٹ کی تھی، پھر آپ جو ہے وہاں سے اب شروع کریں گے۔ اس کی مین وجہ کہ آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہے، آپ کے پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک بیان دے دے، اس بیان پر جو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی رہنما قائم ہو، کھڑا رہے اس بیان کے اوپر، تو پھر جو بات ہے جو بھی بیان دیتے ہیں وہ مکر جاتی ہیں۔ کوئی عمران خان صاحب کا چلو کل کی بات کرتے ہیں، کل اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہم نے کہا کہ عمران خان کی طبیعت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی خاطر، ملک کی عزت کی خاطر، اور ہم جو ہے اب سارے ایک ہو جائیں۔
ٹھیک ہے ہم لوگ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, ہمارے لیے مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی بات ہے. اب جی بات سنیں, موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اسٹیبلشمنٹ کا تعلق نہیں ہے مذاکرات سے. اسٹیبلشمنٹ وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو آرمی. اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن لی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ افواج پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں, لیکن اب ڈائریکٹ کو نہیں بنا سکتے ہیں بھائی جان. آپ کو پہلے جو موجودہ حکومت ہے جیسی بھی ہے, فارم 45 سے یا 47 سے یا 48 سے یا 49 سے آئی ہے, 1122 سے آئی ہے یا جہاں سے بھی آئی ہے, بھائی آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. 3 بار آپ کو مذاکرات کا دور ہوا تھا, اس میں آپ لوگوں نے نخرے دکھائے, پھر اس کے بعد دیکھیں اب کیا ہوا. آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ان کے حالات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. وہ حکومت جو مزید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گئی ہے. کل آرمی چیف صاحب نے جیسے ان کو ترقی ملی تو انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کو شکریہ ادا کیا, صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. اب اگلا نمبر بلاول صاحب کے اب تیاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ہاں بلاول صاحب سے یاد ہے گزشتہ روز بلاول صاحب چونکہ باہر دورے پر گئے تھے اور وہاں سے وہ واپس آئے ہیں. کل رات ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے. خفیہ ملاقات جو ہے وہ کس سے ہوئی ہے, وزیر خارجہ سے ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات میں جو ہے وہ ساری صورتحال جو وہ باہر گئی ہیں, چونکہ انہیں ایک اعتماد کے ساتھ ایک پوری ٹیم کے ساتھ باہر بھیجا گیا تھا اور ملک کا مدعا پیش کرنے کے لیے, اور وہاں پر وہ ساری صورتحال کریٹ کر کے آئی ہیں. خیر اس پر واپس آئیں گے, فی الحال اس کی جو ہے وہ انفارمیشن جتنے بھی آپ سے ایسا ایسا شیئر کرتے رہیں گے. اب آ جاتے ہیں جی رافیل پہ. رافیل کیا ہے جی, بھارت نے پاکستان نے رافیل جو ہے وہ کیسے گرائی. رافیل کا جو معاہدہ ایگریمنٹ جو بھارت نے کیا تھا 2016 میں فرانس کے ساتھ 36 رافیل لڑاکا طیاروں کا جو معاہدہ کیا تھا, اور اس میں جس کی 7.4 ارب مالیت تھی اس معاہدے کی, اس میں کیا ہوا, اس میں بھائی یہ ہوا کہ بھارتی حکومت نے جو ایک رافیل کی قیمت ہے وہ 900 کروڑ روپے ہے, تقریباً 900 کروڑ روپے, لیکن جو ڈاکومنٹس میں رافیل کی قیمت انہوں نے بتائی ہے وہ بہت کم ہے. تو مودی نے رافیل کا جو ایک معاہدہ تھا اس میں بھی کافی کرپشن کی ہے, اور اس کرپشن کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے F-17 تھنڈر نے F-16 نے رافیل کو جو ہے وہ منہ کے بال جو ہے وہ گرا دیا ہے. اس وقت بھارت میں مودی سے لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ استعفیٰ دے. مودی کو لوگ گھسیٹنے کے لیے تیار ہیں. مودی اس ڈر سے دہلی کے اندر چھپا ہوا ہے, مودی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. مودی کو کہا گیا کہ آپ جہاز کے ذریعے آفر کی گئی ہے کہ بھائی آپ نکل جائیں, لیکن اس وقت جو بنگلہ دیش میں کچھ عرصہ پہلے ایک صورتحال کریٹ ہو گئی تھی, حسینہ واجد کے خلاف ان کی آرمی ہو گئی تھی اور آرمی نے 10 منٹ کا وقت دیا تھا. اب وہ صورتحال انڈیا میں کریٹ ہو چکی ہے. اس وقت جو بھارتی آرمی افواج بھارت کی جو افواج ہے وہ اس وقت مودی کے خلاف ہے, ایئر فورس کے خلاف ہے, اور بہت جلد یہ ہونے والا ہے کہ مودی کو 10 منٹ کا الٹیمیٹم دے گے. چونکہ وجہ کیا ہے, جو انٹرنیشنل انٹرسٹ آف پولیٹکس ہے وہ اب بھارت میں چینج ہو گیا ہے. ٹرمپ نے باقاعدہ تمام انٹرنیشنل کمپنیز کو کہا کہ وہ بھارت سے نکلے, وہاں دہشت گردی زیادہ ہے. اب مودی کی دہشت گردی زیادہ ہو گیا, لوگ ان کے خلاف ہیں, انٹرنیشنل جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ چلا گیا ہے. تو اب وہ ہونے والا جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا, یہ سارے صورتحال ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کس طرح رافیل میں بھارت میں مودی سرکار نے جو ہے وہ کرپشن کیا, اور اس کرپشن کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ بھائی جان F-17 تھنڈر نے ان کے منہ پر جو ہے وہ مارا, اور ان کے صحافی اس بات کا اقرار کریں گے واقعی پاکستان نے یہ جنگ جو ہے وہ جیتی ہے. تو اس وقت بھارت میں یہ صورتحال کریٹ ہو چکی ہے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. آپ سے ریکویسٹ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا, اور خاص کر جو انڈیا کے دوست سن رہے ہیں شیئر کریں, کمنٹس کریں, کوئی بھی کوسچن آپ کر سکتے ہیں لیکن تمیز کے ساتھ. اللہ حافظ.